अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तालीम स्पेशल के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान शहरियार अहमद ख़ान हाज़िर। नाज़रीन, आज हम जिस मसले पर, जिस मौजू पर बात करेंगे उसका हमारे नौजवान नस्ल से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ आबादी का जो तनासुब है इस तरह से है कि तकरीबन 64% जो हैं, 64% ये हमारे नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो लिहाजा आज का जो प्रोग्राम है उसका गहरा ताल्लुक़ बराह रास्त हमारे नौजवानों से है, और ना सिर्फ नौजवानों से है बल्कि इसका ताल्लुक़ वालिदैन से भी है और हर प्रोफेशनल बंदे से भी है, हर पेशावर शख्स से भी इसका गहरा ताल्लुक़ है। और आज हमारे मेहमान होंगे मुश्ताक अहमद महिंद्रू साहब। आप रिटायर्ड CSP ऑफिसर हैं, CSS किया हुआ है इन्होंने, और बहुत कलीदी ओहदों पर फाइज रहे हुकूमत पाकिस्तान में, और इसके अलावा 2 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। और नाज़रीन, हम बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हमारे नौजवानों को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। महिंद्रू साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल के हमारे जो नौजवान हैं उनको कैरियर का इंतखाब करते वक्त किन गलत फहमियों का सामना आम तौर पे करना पड़ता है? असल में 2 चीज़ें हैं। इनको जो मसला है वो ये है कि उनका एक पैशन होता है, एक तो उनका शौक़ है, और दूसरा माशरे में स्कोप है कि जो कुछ वो करते हैं उसकी अफादियत की क्या है, स्कोप कितना है, जॉब मिलने के इम्कानात कितने हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें पेश नज़र हैं और ये मुश्किल बनाती है उनके लिए। बाज़ उनके शौक़ तो होते हैं, पैशंस होते हैं, लेकिन माशरे में रिक्वायरमेंट ना अगर हो, उस तरह के जॉब क्रिएट ना हो रहे हों, तो ये एक बड़ा मसला पड़ जाता है। अब इसमें क्या सजेशन है, तो कहते हैं बेस्ट जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये है कि लकी तो वो शख्स है जिसका पैशन उसके प्रोफेशन से मुताबिकत खा जाए, वो तो लकी है। तो और वही अपनी लाइफ में एक्सेल करता है और डिस्टिंग्विश होता है व्हेन योर पैशन कोरिलेट्स विद योर प्रोफेशन। तो लेकिन दरमियानी सूरत हाल ये है कि अपने पैशन को पेश नज़र रखते हुए तो वैरायटी ऑफ प्रोफेशन आपके सामने हैं, तो आप देखें कि वो कंपैटिबिलिटी किसके साथ उसकी मिलती है। क्योंकि अगर आप के शौक़ से वो शुबा लिंक अप ना हुआ तो फिर आप जल्दी थकेंगे, क्रिएटिव नहीं होंगे, डिस्टिंग्विश नहीं होंगे, अप्रिशिएट नहीं होंगे, आपके बहुत से आपसे गलतियाँ सरजद होंगी, तो आप मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो लोग थकते ज़्यादा हैं जॉब में और वो क्रिएटिव नहीं शो होते या यूज़फुल नज़र नहीं आते लोगों को, तो कंट्रीब्यूटिंग नज़र नहीं आते, उसकी रीज़न ये है कि उनका अंदर से कुछ शख्सियत और है, लेकिन माशरे की रिक्वायरमेंट या जो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। तो लिहाजा देखना चाहिए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। जो कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट शख्स कौन है, तो वो खुद इंसान, खुद आप है। अपने आप को पहचाने, और जब आप आइडेंटिफाई कर लेगा तो फिर वो देखेगा कि मैं इस माशरे में कहाँ यूज़फुल हूँ। जी, वरना हमारे यहाँ आम तौर पर ये होता है सर कि वालिदैन ने कह दिया ज़बरदस्ती, या कोई मेरे किसी दोस्त ने किसी ख़ास जगह पर दाखिला ले लिया तो मैं भी ज़िद करता हूँ कि नहीं जी, मैंने भी वहीं उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसी डिग्री में दाखिला लेना है। ये भी हमारे यहाँ एक भेड़ चाल होती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अपने शौक़ को सामने रखते हुए कि अपना रुझान किस तरफ है तबीयत का, उसके बाद फिर करना चाहिए इंतखाब अपने। जी हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की आपने वालिदैन की। अब वालिदैन के सामने देखें, जब बच्चे पैदा हो गए तो वालिदैन इस बात से इत्तफाक करेंगे कि एक ही घर में पैदा हुए, एक ही तरह के खाने खाते हैं, एक ही तरह के पेरेंट्स के अंदर वो तरबियत पा रहे हैं, बट दे आर डिफरेंटली बिहेविंग। अच्छा, सबका अंदाज, गुफ्तगू और शौक़ सारे मुख्तलिफ है। इट मीन्स जेनेटिक कोड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अल्लाह ताला ने जो खसूसियात पैदा की हैं इंसान में, वो हर को डिफरेंट की हैं। तो डिफरेंट खसूसियात का मतलब ये है कि वो उसको असाइनमेंट भी डिफरेंट अल्लाह ताला ने माइंड विजुलाइज की हुई है कि जब तक उस असाइनमेंट जो उसको उसके जो जेनेटिक्स हैं, जो इंटरनल करैक्टर्स हैं, उससे मुताबिकत नहीं खाएगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वालिदैन देखते हैं ज़्यादातर कि जी स्कोप किस चीज़ का है।
اچھا، یا وہ کسی چیز میں خود ڈیفیشینٹ ہیں تو وہ میک اپ کرنا چاہتے ہیں بچے میں. مثال کے طور پہ گھر میں کوئی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ کہیں گے میرا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے تو اچھا ہے. اچھا، والدہ کہے گی کہ میں بیمار رہتی ہوں تو یہ ڈاکٹر ہو جائے میری بیٹی تو کم از کم مجھے لک آفٹر کرے گی. اچھا، کئی یعنی سوچیں تو کئی ہوتی ہیں. ویسے معاشرے میں اس کی رسپیکٹ بھی ہے تو، لیکن اب بچے کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے. اگر اب بچہ کمپیوٹر سائنسز سے لنک اپ ہو رہا ہے، آئی ٹی سے اس کا تعلق ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ادھر جا رہا ہے، تو اس کو زبردستی میڈیکل میں اگر لے کے جائیں گے تو وہ پرفارم نہیں کر پائے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ دے آر سو مینی ڈاکٹرز لیکن ڈسٹنگوش اور اسپیشلائزیشن میں بڑے کم جاتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے پیشنز ریلیٹ کر گئے ان کے پروفیشن سے. تو لہذا والدین کے لیے ایک چیز ہے کہ وہ بچے کی مزاج کو دیکھ کر اس میں فیسیلیٹیٹ کریں، اسے اس کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھ کر اس میں فیسیلیٹیٹ کریں. اور اگر کہیں تھوڑی غلطیاں بھی بچوں سے ہو جائیں تو ان کو زیادہ ڈانٹیں نہ. اچھا، ڈانٹنے سے ان کی سائیکی خراب ہو جاتی ہے. تو بڑے یعنی جیسے کہتے ہیں نا، دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے تنقید کرنا. تو تنقید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی آپ نے تنقید کرنی ضروری ہو ہی گئی ہے تو کہتے ہیں کہ دو اپریشیشن کے درمیان میں سینڈوچ کریں کرٹیسزم کو، کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، ایسے اس کام میں کتنا آگے ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی اگر اس میں یہ تبدیلی آ جائے تو یہ بہت اونچے درجے تک جا سکتا ہے. لیکن مجھے پھر بھی امید ہے کہ یہ جیسے بھی ہے یہ بہت شائن ہونے والا کرنے والا اور یہ بڑا بریلینٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نقشہ کھینچیں گے نا بچے کا، یقین کریں وہ نقشہ فکس ہو جاتا ہے اور وہ ویسے بننے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر یہ زیادہ تر ہمارے جو پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے ان میں نالائق کہنا بچے کو، اس نے کچھ نہیں کرنا، تو والدین اپنی خلوص کی وجہ سے غصے میں کہہ دیتے ہیں. تو اچھا پکچر ان کے سامنے بچے کی خراب پکچر نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے باعزت زندگی گزارنے کے لیے بڑے بڑے ٹریٹس رکھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلون پیدا نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈیفرنٹ پوٹینشل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ وہ زندگی میں رسپیکٹیبل زندگی گزار سکے. تو لہذا اس پوٹینشل کو والدین کو بھی دیکھنا چاہیے اور اسی میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور یہی چیز ٹریننگ انسٹیٹیوشن اور ٹیچرز، ہمارا نظام تعلیم کو بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ بچوں کے رجحانات کیا ہیں. اور والدین تو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں بچوں کے اور وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ کس طرف رجحان رکھتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی مہندر صاحب، ہمارے ہاں ایک لطیفہ سا بنا ہوا ہے اور بھیڑ چال ہے کہ بچے جی خاندان میں جتنے بچے ہیں، یعنی کہ 2 4 6 بچے ہیں میرے، تو ایک بچہ ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے. اور اگین جیسے آپ نے کہا کہ اگر میں بیمار ہوں تو میرا علاج کر سکیں. ایک بچہ وکیل ہونا چاہیے، ایک پولیس والا ہو جائے تو اچھا ہے، اور آج کل یہ ہے کہ ایک فوج والا بھی ہونا چاہیے اور ایک سیاست میں ہونا چاہیے تاکہ زندگی آرام سے گزرے. جی جی جی، وزارت عظمیٰ تو ادھر ہے. صحیح. تو والدین کی جی 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 والدین کا آپ نے بالکل بجا کہا کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو فری ہینڈ دیں اور ان کو گائیڈ کریں، نہ کہ ان پہ کوئی چیز ٹھونسنے کی کوشش کریں، اپنے فیصلے ان پہ مسلط نہ کریں. اچھا سر، ہمارے تعلیمی نظام میں کیریئر گائیڈنس ہے کچھ؟ ہاں، یہ انفارچونیٹ ہے، یہ بالکل انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. بچے اپنے طور پر سلیکٹ کرتے ہیں اپنے شعبے تو، لیکن تعلیمی سیٹ اپ میں نہیں ہے، اور جس سے پھر وہ کہیں پرفارم کرتے ہیں، کہیں نہیں پرفارم کرتے، پھر اچھے مارکس نہیں آتے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اور بھی ہمارے تعلیمی نظام میں یہ ہے کہ جو کوالٹی پر بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ اب دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا دنیا میں ٹاپ لیول کی یونیورسٹیز کہاں ہیں رائٹ ناؤ. تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے ٹاپ 100 میں نے دیکھی. میرے ذہن میں تھا میں دیکھوں پاکستان کہاں ہے اور اسلامک ورلڈ کہاں ہے. تو میں نے دیکھا کہ ٹاپ 100 میں 52 یونیورسٹی جو ہے نا یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں اینڈ 48 ریسٹ آف دا ورلڈ. آپ اندازہ کریں، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر وہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے یا ایک بہت بڑی پاور ہے تو اس کے پیچھے ایک تعلیمی سسٹم. پھر میں نے ٹاپ 10 میں دیکھا کہ ٹاپ 10 میں نے دیکھا تو 8 یونیورسٹیز ٹاپ 10 میں بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہیں اور 2 UK کی ہیں، آکسفورڈ اینڈ کیمبرج. تو اب یہ چیزیں ہیں. تو
ساری اسلامک ورلڈ کا ٹاپ 100 میں تو کوئی نام نہیں ہے. ایک انسٹیٹیوٹ نے ویسے کہا ہے کہ انقرہ کی یونیورسٹی ہے ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی, وہ 76 نمبر پر وہ رکھی ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں اٹ مینز کہ جو کوالٹی میں آپ کے اسی سوال سے میرے ذہن میں جو آیا, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹو ڈیزائن بیسٹ کریکولم ان دا ورلڈ. دیکھیں اگر ہارورڈ دنیا کو لیڈ کر رہی ہے تو ہارورڈ سے کاپی کرنا اس کا یعنی کریکولم اور ان کی ٹریننگ اسٹریٹجیز کو کاپی کرنا, اپلائی کرنے میں کیا ڈیفیکلٹی ہے؟ بلڈنگ تو ایک جیسی ہیں. جی اب میں اپنی پنجاب یونیورسٹی یا UIT دیکھ رہا ہوں تو بلڈنگ از دا سیم. تو سر پھر کیا وجہ ہے؟ صلاحیتوں کا فرق ہے یا کرنا نہیں چاہتے, ول ٹو ڈو نہیں ہے, کیا وجہ ہے اس میں؟ یہ کرائسس آف انٹینشن میں کہتا ہوں. ہم اندر سے نہیں چاہتے, اندر سے نہیں چاہتے. یہ کون نہیں چاہتا؟ ہمارا حکمران طبقہ, ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ نہیں چاہتے, یا ہماری بیوروکریسی کا اس میں ہے, یا ہمارے ماہر تعلیم ایسے ہیں؟ اصل میں سارے ہم اس میں شامل ہیں, لیکن رسپانسبلٹی زیادہ تر آتی ہے وہ لوگ جو کہ پاور میں ہوتے ہیں, کیونکہ تھنگس اسٹارٹ ٹرکلنگ ڈاؤن فرام دا ٹاپ. جی بالکل, جیسے کہتے ہیں نا فش اسٹارٹ راٹنگ فرام دا ہیڈ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ملک کا سربراہ اس طرح کا ہے تو اس کے سبارڈینیٹ غلط کام نہیں کر سکتے. جی بالکل, یعنی سبارڈینیشن رسپانسو ہوتی ہے ٹاپ کو. اگر ٹاپ نہ پوچھے تو کوئی نیچے کام نہیں کرے گا. تو لہذا سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. تو باقی ہمارے ملک میں نوجوان بڑے بڑے اچھے ذہن کے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, آنیسٹلی کرنا چاہتے ہیں, تو اور اپریشیشن چاہتے ہیں. لیکن جب کبھی کہیں شبہ پڑ جائے کہ یہاں میرٹ اپریشیٹ نہیں ہو رہا, اس کی بجائے تعلقات اپریشیٹ ہو گئے یا کوئی اور چیز ہو گئی, تو پھر صاف ظاہر ہے پھر لوگ تعلقات بنائیں گے تو میرٹ میں ڈیولپ نہیں ہوں گے. ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو حکمران کرتے ہیں, جو اشرافیہ کرتی ہے, وہی نیچے تک وہ پھر فلو کی طرح پانی نیچے کو بہنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ ایک حقائق بھی ہے, غالباً غزالی سے شاید یا میرا خیال شیخ سعدی سے منسوب کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ آ رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ, کہیں سے گزر رہا تھا, تو راستے میں ایک باغ تھا پھلوں کا, اور شاید آم لگے ہوئے تھے. تو اس نے ایک باغ میں سے ایک صرف وہ توڑنے کی کوشش کی کہ میں ایک آم صرف بھوک لگی ہے یا اچھا لگ رہا ہے تو ایک توڑ کے کھا لوں. تو اس کا ایک دانا قسم کا ایک وزیر تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت نہ کیجئے گا. اس نے کہا کہ یار ایک میں نے کرنا ہے. اس نے کہا جی آپ ایک توڑیں گے ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پیچھے وہ دیکھیں ذرا ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے, وہ بھی ایک ایک صرف توڑیں گے, زیادہ نہیں توڑیں گے, اور سارے کا سارا باغ جو ہے وہ اجڑ کے رہ جائے گا. بالکل درست فرمایا, ایسے ہی ایسے ہی. تو سر اچھا یہ بتائیے سر, ایک غلط کیریئر کا اگر انتخاب ہو جائے کسی سے تو اس کے بعد اسے درست کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, اب دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے جانا ہے کراچی, آپ چڑھ گئے ایسی ٹرین پر جو پشاور کو جا رہی ہے. اب آپ کیا مشورہ دیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس سے اتریں اور دوسری ٹرین پکڑیں, ورنہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن کی پر تو نہ پہنچے, مزید دور ہوتے جائیں گے. تو لہذا ایک میں نے دیکھا اپنی زندگی میں نے دیکھا کہ ایک شخص 50 سال کا تھا, تو 50 سال اس نے سروس کی ساری, تو سروس میں کوئی ڈسٹنگوش نہیں ہو سکا, مطلب ایک میڈیوکر رہا. تو جب وہ ریٹائر ہوا تو بزنس میں آ گیا. اس نے میرے سامنے اس نے ایک میڈیکل سٹور کھولا, اور اس میں بزنس کے ایپٹیچیوڈ اتنا تھا اور اس کو کسٹمر ریلیشن شپ اتنی آتی تھی اور کوالٹی کانشیس پروڈکٹس میں, تو میرے دیکھتے دیکھتے 3-4 سال میں وہ اس علاقے کا بہترین سٹور ہو گیا. پھر اس کے چینز ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے سٹور کے. اب وہ 50 سال کے بعد جب 60 سال کا ہوا تو ہی واز اے بگ مین. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے, جیسے میں نے سٹارٹ میں عرض کیا کہ آپ کے جو پیشنز ہیں آپ کے پروفیشن سے کوریلیٹ ہو گئے, تو پھر آپ اتنی جلدی ڈیولپ کرتے ہیں اور دنیا کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ ہی از دا مین. جی, تو ابھی مجھے ایک مثال اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہ اسٹیو جابز کی مثال آتی ہے. اب یہ اسٹیو جابز از اے بگ نیم تو آئی ٹی میں, تو انہوں نے کمپنی بنائی ایپل. تو کچھ عرصے کے بعد ایسے اختلافات ہو گئے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اسٹیو جابز کو فائر کر دیا.
اب جب فائر کیا تو اس نے کہا اس دن مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے اینٹ میرے سر پر دے ماری ہے. تو لیکن اس نے کہا ایک چیز نے مجھے سنبھالا دیا, وہ یہ کہ میرا ابھی بھی جو شوق ہے اس شوق کے پیش نظر میں اسی طرح کی ایک اور کمپنی کھڑی کر سکتا ہوں, اور اس نے کھڑی کر دی. اب وہ دیکھ رہے تھے جنہوں نے فائر کیا کہ اسٹیو جابز نے جو نئی کمپنی کا آغاز کیا ہے وہ ہم سے تیزی سے ڈیولپ کر رہی ہے, اینڈ فائنلی انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ہی تشریف لے آئے ہیں ہمارے لیے, کیونکہ ہماری کمپنی بیٹھنا شروع ہو گئی ہے. اور اسٹیو جابز وہ تھا کہ پھر جب الٹیمیٹلی بیمار ہوا تو اس کو پینکریاٹک کینسر کا وہ مریض ہو گیا, تو یقین کرو جب اس کی خبر پھیلتی تھی کہ اس کا جو بیماری ہے وہ قابل علاج ہے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ بڑی جلدی ریکور کر جائے گا, تو اس کی کمپنی کے سٹاکس ایک دم اوپر چلے جاتے. بالکل صحیح آپ نے جج کیا. تو جو ہی کہتے تھے کہ وہ حالات خراب ہو گئے تو شیئرز نیچے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت جب اتنی زبردست بن جائے تو پھر یقین کریں یہ مارکیٹ کے شیئرز یوں ہی اوپر نیچے آتے ہیں. تو یہ ہے بنیادی طور پر یہ از اے بگ نیم, اور یہ اسی کے الفاظ ہیں کہ لکیسٹ آدمی وہی ہے جس کا پیشن اس کا پروفیشن بن جائے, یہ اسی کے الفاظ. اسٹیو جاب سے سر یاد آیا کہ برطانیہ یہ جرمنی میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کا اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہوتا ہے وہ اتنی پاورفل, سمبولیکلی اتنی پاورفل چیز ہوتی ہے وہ بندہ, کہ اگر وہ کسی پریس کانفرنس میں بیٹھا وہ صرف یہ کہہ دے کہ آئی فیل کہ دس از ٹو ہاٹ ٹوڈے, اور صرف کوٹ ایسے ایسے کرے اور وہ کرے, تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ جو ہے وہ بہت گرم ہو رہی ہے اور اوپر جا رہی ہے. اس کے ایک ایک اشارے سے نا لوگ یعنی کہ بھانپنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ اتنا محتاط ہوتا ہے کہ ہلکے ہلکے سے اشارے دیتا ہے. وہ ہر بات اپنی پالیسی وقت سے پہلے نہیں بتا سکتا, لیکن وہ ہاٹ اور کولڈ اور یہ اور وہ اس طرح سے نا وہ اشارے دیتا ہے اور اس سے لوگ بھانپ لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا ہونے والا ہے. اصل میں یہ بات یہ ہے کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں. جی, جب دنیا آپ امپورٹنٹ ہو جائے دنیا آپ کو سنتی ہے, آپ کی باتوں کو ویلیو دیتی ہے. بات کو ویلیو, جیسے والدین بڑی نصیحتیں کرتے ہیں, لیکن اگر اس ملک کا بڑا کوئی نصیحت کر دے نا تو اس کو بچے فالو کرتے ہیں. یا جیسے کہتے ہیں ہماری پرائم منسٹر ایک ہوئی تو اس نے ڈریس پہن لیا, تو گرین شرٹ تو وائٹ شلوار, تو بچیوں نے وہ پہننا شروع کر دیا. تو یعنی وی فالو دا ٹیٹس آف دا بگ گنز. وہ کہتے ہیں نا حکمرانوں کا جو مذہب ہے وہی رایا کا مذہب بن جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں زمانہ کیا ہے, غالب قوموں کا طریقہ زندگی. تو جب آپ غالب ہوں گے, اب دیکھیں ڈریس کوڈ دنیا میں چینج ہوگا, جو گلوبلائزڈ ورلڈ ہے, تو اگر یہ ہمارے مسلمانوں کے جو بھی ڈریس کوڈ یہ اگر ٹیکنالوجی میں آگے چلے جائیں گے تو پیپل ول فالو آئی مین دیئر ڈریس کوڈ اینڈ لرننگ دیئر لینگویج. تو یہ چیزیں ہیں. جی اچھا سر, یہ بتائیے ٹریننگ پروگرامز جو ہیں اور شارٹ کورسز کسی شخص کے کیریئر میں کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں جی, میں کہتا ہوں یہ جو شارٹ کورسز اور ٹریننگ ہے نا, اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں. مثلا میں کوئی ٹریننگ کرنے گیا یا شارٹ کورس کیا, وہ مجھے بتائے گا کہ ویدر آئی ایم ہیپی اور ناٹ, آئی فیل کمفرٹیبل اور ناٹ, میرا دماغ اس میں کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا, مجھے بات جلدی سمجھ آتی ہے کہ نہیں, ویزا وی مائی کولیگز ان دیٹ. اچھا, وہاں اس نے گویا کہ اپنے آپ کی شناخت کر لی, پہچان لیا. تو یہ اتنی ضروری ہے کہ جہاں بھی آپ کا کہتے ہیں بندہ کیا ہے, اس کے ایکسپوجرز ہیں. ایکسپوجرز بندے کو گروم کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں. تو میکسیمم ایکسپوجرز, وہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کی شخصیت کیسے بنتی ہے. کہتے ہیں یو آر دا ایوریج آف 5% ود ہوم یو اسپینڈ میکسیمم ٹائم آف یور لائف. آپ ان 5 بندوں کا ایوریج ہوں گے جن کے ساتھ آپ کی زندگی کے زیادہ ایام گزرے ہیں. تو اگر وہ بہت قابل اور محنتی اور کامیاب لوگ ہیں تو یو ول بی دا 6th. اگر وہ سارے بے روزگار ہیں تو وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ویئر از ہی گوئنگ ناؤ. تو یہ چیزیں, تو یہ جتنے بھی ایکسپوجرز ہیں, ٹریننگ کے کورسز ہیں یا لوگوں کی باتیں ہیں, یہ ہمارے پاس میڈیا آ گیا ہے, سوشل میڈیا, تبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ڈیلی آپ ایک ٹریننگ میں جا سکتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سنیں, ان کی تقریریں سنیں, آٹو بایوگرافیز پڑھیں. تو یہ چیزیں. اچھا, ٹریننگ پروگرامز کا انتخاب کرتے وقت کیا چیزیں مد نظر ہونی چاہیے؟
تو بات وہ جو سٹارٹ میں آپ نے بات کی اسی سے یہ متعلقہ ہے کہ وہ ٹریننگ میں یہی کہ جی ایک سکوپ کیا ہے، اور کیونکہ اسی معاشرے میں جینا ہے، آپ نے معاشرے کی ضروریات کے مطابق ہی آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ خدمت چاہتا ہے، معاشرہ اپنے پرابلم کے سلوشن چاہتا ہے، تو یو شوڈ بی پارٹ آف دا سلوشن. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وٹ آر دا پرابلمز اراؤنڈ می، تو آپ نے دیکھنا ہے یہ کہ آپ کی ورتھ یہ ہے کہ آپ ان کو ریزالو کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی یہی چیز ہے. تو اگر اس کو آپ فوکس کریں، پھر اپنے ٹریڈس اور اپنے پوٹینشیل کو دیکھیں، کوریلیٹ کریں اس سے کہ میں اس میں زیادہ خدمت اور کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی فیوچر گروتھ پروفیشنل گروتھ کا تعلق اسی سے ہے کہ آپ اس ادارے کے جو پرابلمز ہیں اس کو ریزالو کرنے کی کتنی اہلیت رکھتے ہیں. اچھا سر، بریک کا کہا جا رہا ہے ہمیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اچھا سر، آپ کے خیال میں موجودہ دور میں نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ جو ضروری سکلز ہیں وہ کون سی ہو گئی ہیں؟ کیونکہ زمانہ تو یعنی کہ ہر لمحہ بلمحہ چینج ہوتا جا رہا ہے، کبھی کسی طرح کی سکلز آ جاتی ہیں. تو آج کل آپ کے خیال میں کون سی سکلز زیادہ ضروری ہیں ہمارے بچوں کے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اب دیکھیں، ایک وقت تھا کہ چند ایک ہی پروفیشن لوگوں کی ذہن میں ہوتے تھے کہ انجینئرنگ ہے یا میڈیکل پروفیشن ہے، ایگریکلچر ہے یا ٹیچنگ ہے. اب دیکھیں جو دنیا میں کمپٹیشن کس چیز کا ہے. اب یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ آئی ہے، تو ڈیجیٹل ورلڈ میں 2-3 چیزوں کا بہت ذکر ہے. ایک تو سیمی کنڈکٹر کا، ایک ریئر ارتھ منرلز، اور جہاں تک بیٹری آپریٹڈ سیٹ اپ آ گیا ہے کہ فاسل فیول سے اب یہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے امپیکٹس ہیں انسانوں کی زندگی پر. اسی کے مطابق جیسے بیٹری کا سسٹم آیا ہے، تو بیٹری کے پوٹینشیل میں اضافہ کرنے کے لیے دیکھا گیا ہے کہ لیتھیم اور کوبالٹ کی ضرورت ہے. تو ساری دنیا کے ملک دنیا میں لیتھیم اور کوبالٹ ڈھونڈنے لگ گئے ہیں. لائک وائز جتنے بھی ہمارے گیجٹس ہیں، سیٹلائٹس ہیں اور سفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، اس میں ریئر ارتھ منرل کی انوالومنٹ ہے. اب یہ جنگیں مینول اور زمین پر ہونے والی تو نہیں ہے، ڈیجیٹل وار ہے. اب اس میں یہ چیزیں، تو ایک وقت تھا آئی ٹی کا، جب مائکروسافٹ ابھرا، فیس بک، گوگل جیسے ادارے پیدا ہوئے. اب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور. آج سے 10 سال پہلے اس کا کوئی ماسٹر نہیں کرتا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی میں میکسیمم لوگوں نے ماسٹر کے لیے اپلائی کیا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے. تو اگر آپ مین آف دا فیوچر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فیوچر کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا چاہیے. تو آپ نے بھانپتے ہوئے پلاننگ ہونی چاہیے. جی بالکل. تو سر یہ پلاننگ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں حکومتی سطح پر یا ادارہ جاتی سطح پر کہیں نظر آتی ہے ہمیں؟ یہ انفارچونیٹلی ہماری جو تھرڈ ورلڈ ہے، اس میں ان کی دنیا کے اس سسٹم کی اس نبض کو نہیں دیکھتے. یہ بڑا، جیسے ہم آئی ٹی میں بھی بڑا لیٹ انٹر ہوئے. جی بہت لیٹ. یعنی اس میں چائنا، انڈیا ہم سے پہلے داخل ہوئے، جس کی وجہ سے میں نے مائکروسافٹ ہیڈ کوارٹر وزٹ کیا امریکہ میں، فیس بک اور گوگل کو بھی وزٹ کیا. وہاں میں سوال کرتا تھا کہ یہ میکسیمم جو آپ کا جو امپلائیز ہے وہ کس ملک کے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی میکسیمم چائنا کے ہیں، دوسرے نمبر پر انڈیا کے ہیں. تو میں کہا پاکستان کی پرسنٹیج کہتی ہے ان کے دے آر جسٹ پریزنٹ. اب میں نے کہا یہ جو مائکروسافٹ 80 آنورڈ آیا تو 1990 میں، تو اس وقت ہمارے ملک میں کسی نے آئی ٹی کا سیٹ اپ ہی نہیں بنایا. تو اب انڈیا میں انسٹیٹیوٹ آف انڈین ٹیکنالوجی، اچھا وہ بنگلور، حیدرآباد، سارے انڈیا میں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ویژنری لیڈر ہوتے ہیں یہ فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں. تو رائٹ ناؤ ہمارے تعلیمی سسٹم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فیوچر میں تو اے آئی کا فیوچر ہے، سیمی کنڈکٹر کا فیوچر ہے. ایون اگر آپ، یہ حیران کن بات ہے کہ امریکہ بھی سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ میں پیچھے ہے، تائیوان آگے ہے. تائیوان دنیا کا 64% سیمی کنڈکٹر ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا کو، اور امریکہ امپورٹر ہے. اور چائنا بھی پیچھے ہے، تائیوان چائنا ہی پیچھے ہے. اور وہ اپنے آپ کو اب چائنا آگے لا رہا ہے کہ میں اس پر میری ڈیپینڈنس کم ہو. اور یہ بھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے دور میں پہلی ایک فیکٹری جو ہے ایریزونا میں
تو TSMC جو تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی، اس کو $12 بلین کا پروجیکٹ دیا کہ امریکہ میں سیمی کنڈکٹر ہائی کوالٹی سیمی کنڈکٹر بنایا جائے کہ یہ AI میں کام آئے گا۔ اچھا سر، ہمارے ہاں کیا امر مانے ہیں، ہم کیوں نہیں اس طرح کی فیکٹری لگا سکتے؟ اگر 64% دنیا کا کیپچر کیے بیٹھا ہے ایک چھوٹا سا ملک تائیوان، جو کہ پوری طرح سے ایک ملک بھی نہیں کہہ سکتے ہم، تو ہماری تو پالیسی یہ ہے نا کہ تائیوان از پارٹ آف چائنا، ہماری فورن پالیسی تو یہ کہتی ہے۔ تو اس ناطے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم اتنے ایک بگ جائنٹ ہیں، ہم اسلامی دنیا کے واحد نیوکلیئر اسٹیٹ ہے ہم، اور ہم آبادی کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہیں، تو ہمیں پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہی جیسے ہم سٹارٹ میں عرض کیا نا، انٹینشن، یقین کریں کہ جو ویژن اور انٹینشن ہے لیڈرز کی، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہماری پارلیمنٹ میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ بحثیں کس پوائنٹ پر ہوتی ہیں، تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ نہ کبھی سیمی کنڈکٹر سبجیکٹ بنا، نہ ریئر ارتھ منرل سبجیکٹ بنا، نہ تعلیمی نظام میں کہ ٹاپ 100 میں کوئی یونیورسٹی پاکستان کی نہیں ہے، کیا ڈیفیشنسیز ہے۔ ہارورڈ سے کریکولم لے لیں، ان کا ایگزامینیشن ماڈل لے لیں، ان کا ایویلویشن سٹینڈرڈ انجیکٹ کر لیں، تو وٹ از دا پرابلم؟ جبکہ پاکستان میں ہارورڈ یونیورسٹی کے PhDs موجود ہیں، یعنی یہ نہیں ہے پوٹینشیل نہیں ہے، اس قوم میں اتنا پوٹینشیل ہے۔ تو خان صاحب، میں اگر عرض کروں پاکستان کی، اگر کوئی پوچھے نا کوئی ایک صفت بتائیں، تو میں کہتا ہوں وہ ایک صفت پوٹینشیل ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں جی کیسے آپ ثابت کریں پوٹینشیل ہے؟ میں نے کہا ساری دنیا کی سینکشنز لگی ہوئی تھی کہ پاکستان اٹامک بام نہ بنائے، لیکن اس نے ساری پابندیوں کے باوجود اٹامک بام بنا دیا۔ یہ میراکولس جو چیز ہے، یہ پوٹینشیل بتاتی ہے کہ اس قوم نے جب نیت ٹھان لی اور ساری انرجیز کنورج کر لیں تو they did it۔ جی، اور ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی انڈیا سے فار بیٹر ہے۔ یس، میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہماری بہت، اور ابھی مئی میں ہم نے اس کو خیر ماشاءاللہ دنیا کو دکھا بھی دیا، وہ سامنے آ گیا، اور دنیا ایک نیا تعارف ہوا پاکستان، جی بالکل، کہ اس قوم میں یہ وہی پوٹینشیل نکلا کہ وہ ایئر وارفیئر میں تو کمال کر دیا۔ کبڑے کو سر وہ ٹانگ پڑی تو اس کا نہیں وہ سیدھا ہو گیا، وہ چائنا کو بھی خوش ہوا کہ بڑا اچھا تجربہ ہو گیا، انہوں نے اپنے ویپنز چیک کر تو ویسٹرن ویپنز اور چائنیز ویپن کا یا ایسٹرن ویپنز کا پہلا انکاؤنٹر تھا، وہ کمبیٹ تھا۔ تو اور لیکن وہ کہتا ہے کن کے ہاتھوں سے وہ چلے ایئر کرافٹ اور میزائل، وہ پاکستانیوں کے ہاتھوں سے چلے۔ یہ بھی ہے، جی ہاں، دنیا کے بہترین پائلٹس کے ہاتھوں، یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ جہاز تو بنا دیا، اچھا دے دیا، میزائل بھی دے دیا، لیکن چلانے والا کون ہے؟ تو چلانے والے پاکستانی نکلے۔ یہ وہ بتا رہا ہے کہ اس ینگ جنریشن کی وہ ینگ لوگ تھے، اور ان کے پوٹینشیل دیکھیں اور ان میں جذبہ دیکھیں ٹو فائٹ فار پاکستان۔ اور سر ان چند ایک بچوں نے، یعنی کہ ہمارے جو پائلٹ ہیں اور سدھو صاحب کی قیادت میں جو اور فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے پہ جن لوگوں نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں ویزے کے حوالے سے، ہمارے سو کالڈ دوست ممالک، انہوں نے ویزے فوراً کھول دیے، یعنی کہ طاقت کو سلام ہے نا پوری دنیا میں۔ دنیا کی دیکھیں امریکہ سپر پاور ہے، جی اتنا ذکر ہم نہیں کرتا جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ بتاتے ہیں کہ دے ڈاؤن 7 ایئر کرافٹ، 36 دفعہ میرا خیال ہے وہ دنیا کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان کا، جی میں کچھ نہیں کہتا، آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ ان کا سرویلنس سسٹم چونکہ اسٹرانگ ہے، تو ان کو پتا ہے کتنے جہاز گرے ہیں۔ اور مودی صاحب یہ کہا کرتے تھے وہ چند سال پہلے کہ اگر ہمارے پاس یہ باقی پرانے طیاروں کی بجائے اگر ہمارے پاس وہ رافیل آ جاتے تو یہ کچھ نہ ہوتا جو فروری میں ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا، تو اب تو رافیل بھی لے لیا، اب کیا کر لیا ہم نے۔ تو بات آپ کی سر وہی ہے کہ مشین اپنی جگہ، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن مشین کو جو چلانے والا ہے، اس کا جو ذہن ہے اور اس کی جو قیادت ہے، اصل فرق تو یہ بھی ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ ساری تھرڈ ورلڈ میں یہ جو پروفیشنل ایکسیلنس اور پار ایکسیلنس کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے نا، یہ ساری دنیا نے اکنالج کیا، اور ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کا جو ملٹری سیٹ اپ ہے یہ ایکسٹرا آرڈینری اسٹرانگ ملٹری سیٹ اپ ہے۔ جی بالکل۔ اور اب کوئی یعنی ہمارے جو دشمن ہے اس اینگل سے تو احتیاط برتیں گے، اور اسی لیے لوگ کہہ رہے تھے جی وہ ریٹیلیٹ کریں گے، بڑی جلدی اٹیک کریں گے۔ میں نے کہا یہ اتنی جلدی ریٹیلیٹ اب کرنے نہیں لگے۔ جی بالکل۔ They know the potential now۔ سر ادھر سے جب بیچ میں 2-4 دفعہ خبریں آئیں کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں، انہوں نے ہماری سرحدوں کے پاس کچھ ایکسرسائزز بھی شروع کی،
تو یہاں ظاہر ہے ہم لوگ سوئے تو نہیں ہوئے، اور ہماری قیادت نے بھی کچھ ایک دو چیزیں پھر دکھا دیں کہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے، ایسے ایسے خفیہ طریقے سے انہوں نے میرا خیال ہے کچھ تجربے شاید کیے کچھ ایسے ہتھیاروں کے، تو وہ میسیج ہی پہنچانا ہوتا ہے بس. یعنی آپ کی بات سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ڈیفنس کو ہم نے اسٹرانگ کیا ہے جی اور ایک فول پروف سیٹ اپ میں لے کے گئے ہیں، تو اسی طرح کا یہ ایجوکیشن میں ایک وار فوٹنگ پر اس کو فوکس کیا جائے اور یہ جنریشن کو تیار کیا جائے تو پاکستان دنیا میں بڑے اچھے مقام تک ٹیکنالوجی میں جا سکتا ہے. سر کیوں نہ 10 سال کے لیے تعلیمی ابیننسی لگائی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ آج چاہے حکومت جو ہے مہندرو صاحب کی ہے، کل شہریار صاحب کی ہوگی، تیسرے دن اللہ دتا کی ہوگی، کسی کی بھی ہوگی، لیکن یہ جو پالیسی ہے 10-15 سال تک یہ وہی جاری و ساری رہے گی یونیورسٹیوں کی، اور اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور اس کو لے کر ہم چلیں گے تو پھر شاید اس ملک کا کچھ. ہاں اس میں دیکھیں ٹارگٹ دیا جا سکتا ہے، یہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کو گول ایک دے دیا جائے کہ دیکھیں یہ ہارورڈ یا سٹینفورڈ یونیورسٹی ہے امریکہ کی، یہ MIT ہے، اور یہ ان کے آپ نے اس لیول پر لے کے جانا ہے. اچھا جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فالو کرنا، کاپی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ آپ کو ایک دیا، ویسے تو ہمارے نسٹ یہ ہیں لمز ہیں، یہ اچھی پرفارمنگ ہیں، تو لیکن اس سے آگے جانا ہے، اگلا ٹارگٹ ہے، تو دے کین ڈو دیٹ. وہ بات ہے کہ ذرا اوپر سے فوکس ہو، یہ پرائرٹی میں آئے، یہ نیشن کے جو لیڈرز ہیں ان کی پرائرٹی میں یہ آ جائے، یہ ان اچیویبل ٹاسک نہیں ہے. جیسے سر کوہٹا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب کوہٹا بنا اور یہ عبدالقدیر خان لیبارٹری بنی، اور اس سے پہلے جب یہ اٹامک انرجی کمیشن بنا تو بھٹو صاحب سے منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بلا کر کہا کہ جو بھی آپ کو عبدالقدیر خان صاحب اور جو بھی متعلقہ اس وقت کے لوگ تھے کہ آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ نے نیچے کسی سیکٹری منسٹر سے بات نہیں کرنی، ڈائریکٹ مجھے لکھیں آپ. تو اتنا مان کسی کو دیں، اتنی زیادہ یعنی کہ اپنی شو کریں، اپنی دلچسپی امپاور کریں کہ وہ ڈائریکٹ آپ سے بات کریں، اساتذہ آپ سے، وائس چانسلر حضرات آپ سے بات کریں، ان کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ صحیح معنوں میں وہ ماہرین کے طور پر سامنے آئیں. بالکل جیسے ابھی آپ نے اشارہ میزائل کا کیا، تو ہمارے شاہین میزائل کے بارے میں سم باڈی واز ٹیلنگ می کہ وہ اتنی رینج وہ کر سکتے ہیں کہ ان میں پوٹینشیل ہے، تو وہ خود اس کو بریکٹ لگاتے ہیں یا اس کی لمٹ مقرر کرتے ہیں. پاکستان لمٹ مقرر کرتا ہے کہ اس سے بیونڈ ہم نے نہیں گرانا، ادروائز مسئلہ کوئی نہیں ہے. وہ جو انجینئر انوالو ہیں اس میں کہتے ہیں ہمارے لیے پرابلم کوئی نہیں. اور وہ ایک دفعہ آیا تھا کہ وہ اسرائیل تک تو آرام سے مار کر سکتا ہے، لیکن اور ایون امریکہ تک جا سکتا ہے. ہاں اس کو جیسے کہتے ہیں نا اپنے طور پر ہی وہ رینج نہیں. تو انڈیا سینسٹیو ہے ہماری چیزیں، تو ہمیں پھر جو بھی دنیا سے ڈائریکشن ملتی ہیں کہ بھی آپ کا انڈیا سینسٹیوٹی پوری ہو گئی ہے تو اس سے بیونڈ کی ضرورت نہیں ہے، ادروائز یو ہیو دا پوٹینشیل. جی بالکل بالکل. اور خدا کر رہی ہے پوٹینشیل ہماری معیشت کے میدان میں بھی اور تعلیم کے میدان میں بھی تعلیم میں آئے. دیکھیں تعلیم کا خان صاحب میں عرض کروں کہ اگر آپ میں یہ پوٹینشیل ہو نا، جیسے IT کی میں نے بات کی، تو جب آپ کے پاس سافٹ ویئر انجینئر اتنے ہوں گے تو انٹرنیشنل کمپنیز اپنی لیبز کھولیں گی، اس لیے کہ ان کو یہاں سستے امپلائیز مل جائیں گے، کوالٹی امپلائیز. اب انڈیا میں ملے ہوئے ہیں تو انڈیا کو یہ ساری جو امریکہ کی بڑی کمپنیز ہیں، یعنی مائیکروسافٹ ہے، فیس بک ہے، گوگل ہے، امیزون، انہوں نے اپنے آفسز ادھر کھولے ہیں، اب پاکستان میں نہیں کھولے. تو لہذا چیز یہ بھی ہے کہ جو ہماری پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہے اس پر ذرا توجہ کی جائے، کنڈیشن انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، انرجی کی شارٹیج ختم کی جائے، اور رول آف لا اور جیسے یعنی رولز ریگولیشن پرٹیکولرلی ڈیلنگ ود دا فارن انویسٹمنٹ، تو اس میں اتنی فیزیبل کر دیا جائے کہ تاکہ ان کی فیزیبلٹی اسٹڈی میں ہم فٹ ہو جائیں اور وہ یہاں انویسٹ کریں. کیونکہ یہ جو آپ نے نوجوانوں کی بات کی ہے کہ جاب کریشن کا تعلق اس میں فارن انویسٹمنٹ سے ہو گیا ہے. جتنی بار سے کمپنیز آئیں گی اتنے جاب کریٹ ہوں گے، گورنمنٹ پر بوجھ کم ہو جائے گا جاب دینے میں. اچھا سر، لوگ سیلف امپروومنٹ کا سفر تو شروع کر دیتے ہیں عام طور پہ دیکھا ہے نوجوانوں میں، لیکن وہ اس کو جاری نہیں رکھ پاتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا موٹیویشن کی کمی ہے، مواقع کی کمی ہے، یا کوئی اور وجہ؟ وہ ایک مزاج عرفہ کریم بچی تھی ہماری، تو ایک دن میں انٹرویو اس کا سن رہا تھا، بچی، اس کو پوچھا کہ بھی آپ بتائیں بچوں میں
آپ کی جو ہم عمر ان میں کیا ڈیفیشنسی آپ فیل کرتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی جو بڑی ڈیفیشنسی یہ ہے کہ اگر یہ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھنی شروع کی، یہ مکمل کیے بغیر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بات تو یہ میرے بارے میں بھی کر رہی ہے کہ میں بھی مکمل کتاب کم ہی پڑھتا ہوں، چند ایک پیج پڑھے، اندازہ لگ گیا اور چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگی دیکھیں جو چیز پکڑیں مکمل کریں، اسے کمپلیٹ کریں، یقین کریں یہ جو ہوتا ہے نا کمپلیشن کا یہ ٹاسک کہ گول سیٹ کیا، تو اس میں دوسرا ایک ان میں فرق ہوتا ہے کہ ذرا سا سیٹ بیک ملا تو چھوڑ دیا، گیو اپ کر جاتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کے اگر کامیاب اور ناکام لوگوں کی لسٹیں بنائیں نا تو اور ایک ڈسٹنگوشنگ ڈفرینس جو ہے وہ ایک نکل کر آتا ہے، یہ وہ تھے ناکام کہ سٹارٹ کیا، بڑے جذبے سے کیا، تھوڑا نقصان ہو گیا، سیٹ بیک ہوا اینڈ دے گیو اپ، چھوڑ دیا۔ اور وہ جو دوسرے تھے انہوں نے جان نہیں چھوڑی، لگے رہے، یہ جو کنسسٹنسی ہے، تو یہ ہے ایک ہی ڈفرینس ہے۔ جو بندہ وہ ایک ہمارے نا جویل چودھری وہ لکھتے ہیں، ایک دفعہ ان کا کالم میں نے سنا، تو وہ کہتے ہیں جی اگر آپ کسی دروازے پر چلے گئے دستک دینے تو کوئی نہیں رسپونڈ کر رہا، کہتے 22 دفعہ دستک دینی ہے، 23ویں مرتبہ دروازہ کھل جانا ہے۔ تو یعنی اگر آپ بھکاری بھی آپ کے پیچھے پڑ جائے نا تو وہ یقین کریں آپ کی جیب سے نکل، آپ جان چھڑانے کے لیے دے دیں گے اسے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کنٹینیوس ہیمرنگ ہے دیٹ کریٹس اے ڈینٹ ان دیٹ ٹارگیٹ۔ تو یہ نا سیٹ بیک سے ڈر جاتے ہیں، یہ ذرا سی ناکامی دیکھی۔ اور دوسرا ڈسکریجنگ بندہ اگر ایک لائف میں آ گیا نا اس نے آپ کو دوڑا دینا ہے، تو لہذا ایسے لوگوں میں زیادہ بیٹھیں جو انکریجنگ ہو۔ اچھا سر، ذہنی مضبوطی اور خود اعتمادی کی تعمیر کے لیے کیا مشورہ دیں گے آپ نوجوانوں کو؟ اس میں دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہو چکے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا، میں نے ایکسپوجر کی بات کی کہ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں، آپ کو اچھے بندے آپ کہیں جی ملتا کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کیوں نہیں ملتا؟ اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی آٹو بایوگرافیز ہیں، ان کے اوپر یوٹیوب پر چینل پر بڑے بڑے لیکچر آ رہے ہیں ان لوگوں کو، تو یو چینج یور کمپنی۔ تو آپ ان لوگوں کی آٹو بایوگرافیز پڑھیں، آپ ابراہیم لنکن کو پڑھیں، میں ابراہیم لنکن کو پڑھا تو میں نے دیکھا سب سے زیادہ سیٹ بیک اس کو ملے۔ اچھا اس نے 3 مرتبہ سیاست میں حصہ لیا، الیکشن لڑے تو وہ ناکام ہو گیا، اور اس نے جناب بزنس کیا تو اس میں وہ فلاپ ہو گیا، تو وہ بینکرپٹ ہو گیا۔ یعنی ساری زندگی ناکامیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن اس نے لائن نہیں چھوڑی، الٹیمیٹلی ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اسی طرح جب اس نے دیکھا کہ یہ سول وار سٹارٹ ہو گئی، پرو سلیوری اینڈ اینٹی سلیوری، تو اب اس کا ذہن تھا کہ میں اینٹی سلیوری ہوں تو میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ اب اس کو مشورہ دینے لگ گئے کہ ساؤتھ امریکہ سارے کا سارا یہ ہے پرو سلیوری، تو ان سے جنگ کرنے کی بجائے آپ نارتھ امریکہ کو الگ کر لیں اور اس کے صدر بن جائیں، جنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ اب وہاں ڈفرنس کیا ہے باقی پریزیڈنٹ اور ابراہیم میں؟ اس نے ابراہیم مطلب وہ ابراہم کہتے ہیں، تو اس نے کہا جی کہ میں نے سلیوری بھی اینڈ کرنی ہے اور امریکہ کو اکٹھا بھی رکھنا ہے، اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ لفظ تو پڑھتے ہیں کریج آف کنوکشن، تو پوائنٹ یہ آپ اگر اس طرح کی چیزیں پڑھیں گے، سنیں گے ایسے لوگوں کو، تو پھر آپ جلدی ڈسہارٹ نہیں ہوتے، گیو اپ نہیں کریں گے۔ اچھا سر، کتابیں پڑھنا، پوڈ کاسٹ اور اسی طرح سے آن لائن مواد کیا واقعی کسی کی شخصیت کی تعمیر میں کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جو کچھ ہیں اس وقت، یہ کہ ہم نے ماضی کیسے گزارا ہے اس کی چھاپ ہم پر نظر آئے گی۔ تو انسان روزانہ لرن کرتا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں بڑا عرصہ گریجویشن کے بعد سی ایس ایس کا امتحان نہیں دیا۔ میں نے کیوں نہیں دیا؟ مجھے سننے کو یہ ملتا تھا کہ جی جو سی ایس پی کے بچے ہیں نا وہی سی ایس پی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے والدین تو ان پڑھ ہیں، وہ تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے، تو میں تو نہیں ہو سکتا، لہذا میں نے نا ادھر توجہ نہیں کی۔ اب مجھے لوگوں کی بات کا میں نے امپریشن لے لیا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میرے بڑے بھائی شاعر ہیں تو منظور احمد ثاقب، تو وہ جناب ان کے دوست ایک ملنے آئے، تو ہمیشہ آتے تھے شاعری شعر ایکسچینج کرنے۔ تو ایک دن وہ اے ایس پی کی یونیفارم میں آ گئے،
تو میں نے کہا یہ تو وہی آدمی عام سے آتے تھے اسی طریقے. اچھا وہ ہمارے محلے میں رہ رہے, ان کے والدین بھی اسی طریقے سے مڈل کلاس سے تعلق. تو میں کہا یہ پولیس کے افسر کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا انہوں نے CSS کا امتحان دیا تھا. لو جی, دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. میں نے کہا اس کے پیرنٹس بھی میرے پیرنٹ جیسے اسی طرح کی باتیں کرتا تھا, تو مڈل کلاس سے تعلق, تو مہنگائی کی باتیں, ساری چیزیں. تو میں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں. یقین کریں کہ میں نے کتابیں لیں اور ردی کی دکان سے لیں, اس لیے کہ اس سے زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتا تھا. اور میں فرسٹ اٹیمپٹ میں 12,000 بندہ اپیئر ہوا, تو میں 114ویں نمبر پر پاکستان میں آ گیا فرسٹ اٹیمپٹ میں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ایکسپوجر ہے, جو آپ کی آبزرویشن ہے, یہ بہت, دنیا ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. جی بالکل. لیکن آپ اس سیریسنیس سے اس کو آبزرو کریں تو یو کین چینج یور سیلف. جی جی بالکل صحیح, بجا کہا آپ نے. اچھا سر, آخری سوال, ویسے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کرتے رہیں, لیکن چونکہ وقت کی کمی کا شکار ہیں ہم, تو آخری سر سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل نوجوان جو ہیں, ایک دو طرح کے طبقات ہیں کہ کامیاب نوجوان اور ناکام نوجوان. تو جو ناکام نوجوان ہیں, کامیاب تو آپ نے بتایا نا کہ کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں وہ اپنی ول پاور کی بنا پر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, تو ناکام جو ہیں ان کو آخر پہ آپ مشورہ کیا دیں گے؟ یہ بھی بہت اچھا میں سوال کہوں گا آپ نے کیا. یہ مجھ سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں, موٹیویشنل تھوڑا سا میں وہ بھی اسپیکنگ میں آ جاتا ہوں. تو یہ بھی کیسے ہم اپنے آپ کو کامیابی میں لے کے جائیں. تو میں نے کہا اصل میں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا نا شعبہ کیا ہے, آپ کو اپنے شعبے کا پتہ نہیں ہے. کہتے کیسے پتہ کریں؟ میں نے کہا ایک سادہ پیپر لیں, درمیان میں ایک لائن لگائیں, آج رات کو بیٹھ کر یہ لکھیں کہ وٹ میکس می ہیپی اینڈ وٹ میکس می انہیپی. کیا چیزیں, کس طرح کے لوگ, کس طرح کا ماحول مجھے خوش کرتا ہے اور کس طرح کے لوگ اور ماحول مجھے انہیپی کرتا ہے. سارا لکھتے جائیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھ لیں گے کہ یہ سارے کے سارے اس شعبے سے متعلقہ میری ہیپینس. جی بالکل. اب آپ دیکھیں گے پریکٹیکلی اس وقت آپ کہاں لگے ہوئے ہیں, کیا کہاں انگیج ہیں. جی بالکل. تو آپ دیکھیں گے آپ کے سارے انہیپی ایریاز اسی سے ریلیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی نہ شخصیت گرو کرے گی, نہ آپ ڈسٹنگوش ہوں گے, نہ ٹاپ اچیورز میں جا سکیں گے, اس لیے کہ ڈیلی جو کچھ کر رہے ہیں دیٹ از میکنگ یو انہیپی. جی بالکل. اب میں نے اپنے طور پر میں نے بتاؤ, میں نے زیادہ سروس نہ ہیڈ کوارٹرز میں نہیں کی. اچھا, میں زیادہ باسز کو نہیں پسند کرتا تھا کہ میری وہاں پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی تھی. تو میں تھا کہ مجھے امپاور کریں, رسپانسبلٹی دیں تو آئی ول پرفارم. تو میں فیلڈ میں رہنا پسند کیا. تو جب مجھے وہ فیلڈ میں بھیجتے تھے تو میں ان کو وہ دیتا تھا وہ جو چاہتے تھے. اب وہاں میں انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا. اب میں وہ چیز ہے, تو لہذا میں جب یہ اپنا انالیسس کیا تو میں نے کہا آئی لائک فیلڈ ناٹ دا آفس لائک پوسٹنگ. تو لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں وہ آفس لائک انوائرمنٹ کو پسند کرتے ہیں, بھئی ایک ہی دفتر میں جانا, ٹائم پر جانا, ٹائم پر آنا, کوئی موبیلٹی نہیں, کہیں جانا آنا نہیں. تو یہ چیز ہے. تو آپ اپنی جو سیلف انالیسس ہے, بات سٹارٹ بھی یہیں سے ہوئی تھی کہ سیلف انالیسس کریں اور اس شعبے سے لنک اپ ہو جو آپ کو ہیپی کرے, اور آپ بڑی آسانی سے اپنا انالیسس کر سکتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا, ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ سیلف امپرومنٹ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بہت مفید باتیں کی, اور مہندرو صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ آج کا دور جو ہے اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس طرف ہم دھیان دیں. اور میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے نہایتی انتھک محنت پر یقین رکھنے والے اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جیسے ہمارے مہمان نے فرمایا, انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں, کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اے آئی کی طرف فل دھیان دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سیمی کنڈکٹر کی جو بات ہم نے کی ہے کہ سیمی کنڈکٹر میں اگر تائیوان ایک چھوٹا سا ملک ورلڈ لیڈر بن سکتا ہے تو وائی ناٹ پاکستان. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.